मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। इससे पहले कि मैं अभी अपने आज के मेहमानों से आपसे बात करवाऊँ, एक बड़ी अहम सूरह मुबारका है कुरान हकीम की, जिसमें अल्लाह ताला हमें वाज़ेह तौर पे बताता है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक़ की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ, और फिर एक लंबी लिस्ट है। नेकी ये है कि हम लोगों के काम करें, उनकी खिदमत करें, मदद करें, सब्र करें। सो ये एक जो लिस्ट हमें दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो चीज़ है जो कि किसी एक इंसान को मुमताज़ करती है दूसरे मुमताज़ से। एक्ट ऑफ काइंडनेस, हम जो कर रहे हैं वो किस सोच नियत इरादे के तहत कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ वे वी आर ब्लेस्ड। जो वही चीज़ जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी है। हमारे मुल्क में कभी इम्तहान और आजमाइशें ख़त्म नहीं होती, परेशानियाँ और जिसे कहते हैं नागहानी आफात जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, और गुज़रते हुए वक्त के साथ ही चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, इस वक्त हमारे मुल्क की एक कसीर तादाद जो है वो सैलाब से मुतासिर है और उससे जुड़ी हुई मुश्किलात का सामना कर रही है। सो हम यहाँ पे आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे लोगों से कि जो इसमें सिर्फ बैठकर इसे ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, दुआ नहीं कर रहे, बल्कि कोशिशें भी साथ साथ कर रहे हैं। और आपकी दुआएं भी बहुत अहम हैं, लेकिन जब उसमें कोशिश का रंग शामिल हो जाता है तो बहुत खूबसूरत हो जाता है। सो मिलते हैं फाउंडर एक्ट ऑफ काइंडनेस अतीक आफरीदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम एज ऑलवेज, थैंक यू सो वंडरफुल मच। टू हैव यू। एंड उज़ैर अहमद, उज़ैर जो हैं ये वॉलंटियर हैं और एक्ट के साथ, ये भी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के साथ जो है वो जुड़े हैं। एंड डॉक्टर अरूज, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकल प्रोफेशन है इनका, बिल्कुल। और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, बिल्कुल। लेकिन आपने भी वॉलंटियर किया है और एक्ट्स के साथ, बिल्कुल। एक्ट ऑफ काइंडनेस के साथ Yes. आप काम कर रही हैं। बिल्कुल सही। पहले तो मैं अरूज आपसे चले शुरू करती हूँ कि आपकी वजह क्या है एक्ट ऑफ काइंडनेस के साथ जुड़ने की? आई थिंक एक्ट ऑफ काइंडनेस के साथ आई स्टार्टेड वर्किंग जब मेरा MBBS था, एंड आई थिंक मेरी जर्नी इनके साथ तब से है जब से ये शायद बहुत इनिशियल स्टेजेस पे थे। और आई हैड द प्रिविलेज इनके साथ ऐसे एरियाज़ में जाके सर्व करने का कि जहाँ पे हमें नज़र आया, जिसने हमारे प्रोफेशन को एंड बिकमिंग अ डॉक्टर इसको ज़्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल बनाया। मेरे ख्याल से द वर्क दैट एक्ट ऑफ काइंडनेस इज़ डूइंग इज़ कमेंडेबल। अब तो आई थिंक सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, हमें इतना टाइम नहीं मिलता इनको उस तरह से सर्व करने का और अपनी नेशन को उन एरियाज़ में जाके, लेकिन हम फॉलो अप करते रहते हैं इनके कामों को। इट हैज़ ग्रोन, द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हैव ग्रोन, का काम ग्रो किया है। एंड आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ये उन इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं जिन तक हमारा एक्सेस शायद क्लिनिक में बैठ के नहीं होता। अच्छा, लेकिन डॉक्टर्स का वॉलंटियर करना बहुत ज़रूरी है। बेशक, और बिल्कुल। वो मैं अक्सर इस पे बात करती हूँ कि हम देखते हैं कि बाहर के मुल्कों से अतीक बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं, वो वॉलंटियर करते हैं, वो यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट्स करते हैं और करके तो वो जाते हैं। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी है, लेकिन उतना शायद नहीं है जितना कि हम बाहर से देखते हैं। इज़ इट ट्रू कि नहीं, ये सही है कि गलत है? मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान में है कि वॉलंटियर वर्क को या कम्युनिटी वर्क को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता जितना बाहर मुल्कों में है। लाइक आई हैव सीन इन थाईलैंड के वहाँ पे लोकल कम्युनिटी हज़ारों एकड़ पे पूरा एक फॉरेस्ट का लुक आफ्टर करती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में उस तरह से वॉलंटियर वर्क को उस तरह से सीरियस हमारे नहीं यहाँ लेते, तो लेकिन इसको वॉलंटियर वर्क माना ही नहीं जाता। Exactly. यहाँ पे तो मतलब लोगों को रोटी खिलाना जो है ये सबसे बड़ा एक्ट ऑफ काइंडनेस है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जैसे फिलैंथ्रोपी में लाइक बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, लेकिन उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता। उस तरह से एक प्रॉपर वे में उस तरह से मैकेनिज़्म नहीं है कि लोग वॉलंटियर करें या कम्युनिटी वर्क की तरफ उनको ज़्यादा इंगेज करें। उस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही। बाहर की दुनिया में एक जो बहुत बड़ी बात है वो ये भी है, अगर मैं किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेट करती हूँ तो उतना ही उसमें गवर्नमेंट भी साथ डालती है। Exactly. और गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करती है कि आप ऐसी रजिस्टर्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें, ताकि वो जो एक खैर का सिलसिला है वो चलता रहे। हमारे यहाँ कितना ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो हैं ये अब एक्ट्स एंड रिफॉर्म्स आए हमारे भी आइन में। और फरा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना हमारे वो क्या कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग वर्क वो नहीं है यहाँ पे। लाइक इस काम को भी इतना मुश्किल बना दिया गया। अगर आप रजिस्ट्रेशन में जाते हैं एज ए ट्रस्ट या एज एन NGO तो इट टेक्स ईयर्स, और इतने ज़्यादा वो लाइक वो ज़रूरी भी है कि चेक एंड बैलेंस हो सारा कुछ, जो जिस तरह
مسائل کا ہم شکار ہیں, لیکن اسٹل اس کو تھوڑا ایزی کرنا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ اس کام کی طرف آئیں. زیادہ لوگ ڈرتے بھی اسی وجہ سے, وہ بڑے اسکیل کی طرف جاتے نہیں ہیں, اسی چیز سے گھبراتے ہیں کہ نہ پھر اکاؤنٹ کھلتا ہے اس کا, بینک اکاؤنٹ آفیشیل اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہم تو رجسٹرڈ ہیں, لیکن اسٹل دیر آر ہنڈریڈز آف آرگنائزیشنز جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور وہ اپنے کام کو اسکیل اپ ہی نہیں کر پا رہے اسی وجہ سے کہ ہم رجسٹرڈ نہیں ہیں. کل خدا نخواستہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہ بنے, تو اس چیز کو میرے خیال میں سیریس لینا چاہیے. اور تو یو بینگ جسے کہنا چاہیے ایک ایسا انسان جو کہ اس سیکٹر میں اتنا کام کر رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ فلاحی جو ادارے ہیں یا اس طرح کی جگہیں ہیں ان کو کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے آن اے گورنمنٹ لیول؟ کیا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ یہ زیادہ بہتر کام کر سکے اور چیک اینڈ بیلنس بھی رہے, جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ فنڈنگ آپ کی جو ہے وہ صحیح جگہ پہ یوز ہو رہی ہو, وہ مس یوز نہ ہو رہی ہو. ایگزیکٹلی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو میرے خیال میں جب کام کی جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ ہیز آل دا ڈیٹا اور سارا کچھ, وہ آپ کو آن گراؤنڈ سپورٹ کر سکتے ہیں. یا باقی اوبویسلی اتنے بڑے ہمارے آفیسز ہوتے ہیں, ہر چیز کے کمشنرز ہوتے ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں, سارا ایک میکینزم آلریڈی بنا ہوا ہے, تو یو جسٹ ہیو ٹو سنک ود ایچ ادر, اور یا کہ اس کام کو ایک بڑے اچھے طریقے سے لائک نبھا سکتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو لنگر خانے یہاں پہ شروع ہیں یا شیلٹر ہومز شروع ہیں تو وہ چلا این جی اوز ہی رہی ہیں, لیکن یہ کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے تو ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا ان کو اور بھی زیادہ لائک ان کے لیے ایزی کر رہی ہے چیزیں. تو میرے خیال میں اس کام کو جتنا پہلے تو ایزی کیا جائے, رجسٹریشن کو لوگوں کو اور زیادہ اس میں انگیج کریں کہ لائک اٹس ناٹ لائک ڈیفیکلٹ ورک, یا وہ نہیں ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ این جی او چلا رہے ہیں تو خدا نخواستہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور جب لائک رجسٹرڈ این جی اوز ہوں گی, ٹرسٹ ہوں گے, لوگ بھی ان پہ ٹرسٹ کریں گے, آپ کا آفیشیل بینک اکاؤنٹ ہوگا, آپ کا پراپر آڈٹ ہوتا رہے گا, تو لائک آپ بڑے سے بڑے مطلب بڑے سے بڑے پروجیکٹس میں گورنمنٹ کے آپ ان کے ساتھ پھر چل سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا عزیر, آپ اپنا ایک بزنس رن کرتے ہیں اور آپ کا ایک ریسٹورینٹ ہے, تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں نے ایکٹ آف کائنڈنس کا حصہ بننا ہے؟ میرے ریسٹورینٹ پہ یہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے, تو ایک دن یہ ایک ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. وہ آئی گیس وہ کوئٹس ڈسٹریبیوشن کی ایک ایکٹیویٹی تھی, تو لوگ نا مطلب آئی گیس نومبر کا سٹارٹ تھا اور ہم G9 گئے تھے, اور وہاں پہ نا لوگ نیچے سوئے ہوئے تھے, مطلب ان کے پاس پراپر بستر بھی نہیں تھا, اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی. تو ادھر جب میں ڈسٹریبیوشن کرنے گیا تو میں نے مطلب وہ نا جب ہم ان کو وہ کوئلٹس دے رہے تھے تو وہ ان کی آنکھوں میں وہ جو چمک تھی نا اور خوشی تھی کہ چلو ہمیں مطلب کچھ نہ کچھ تو ملا ہے, تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا. یہ 2020 کی آئی گیس بات ہے, تو اس کے بعد سے پھر میں نے ان کو بولا کہ میں نے کہا یار اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو مجھے آپ ضرور بتایا کریں. تو تب سے پھر آلموسٹ ہر ایکٹیویٹی میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. اور تو کیا آپ کو فرق محسوس ہوا ہے بینگ بزنس, پیسہ کمانے والا انسان اور اپنا مال لگانے والا انسان یا اپنا وقت لگانے والا انسان, تو اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا, پیسہ, وقت, یہ ساری چیزیں نا میرے خیال میں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. مجھے نا جب بھی یہ کام کرتا ہوں نا تو مجھے جب وہ ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں نا یا کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو جب وہ چیز مل رہی ہوتی ہے نا اس ٹائم جو ان کی خوشی ہوتی ہے نا وہ جو سیٹسفیکشن دیتی ہے مطلب اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب لاسٹ ہم ایکٹیویٹی کرنے گئے تھے بنیر میں, تو جس طرح ابھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہم نے ان کو کارڈس دیے ہیں. مطلب کارڈس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آلریڈی بزنس تھا وہ ختم ہو گیا, اب ان کو نئے سرے سے ایک بندے نے جا کے بزنس اٹھا کے دے دیا. تو وہ جو ان کی خوشی تھی اور وہ بار بار آ کے ہم لوگوں کو مل رہے تھے, حالانکہ پچھلے 2 دن سے ہم لگاتار مطلب ہم لوگ سوئے نہیں تھے, یہی کام کر رہے تھے فلڈ والی, تو تھکے ہوئے بھی تھے. بٹ جب وہ ایکٹیویٹی ہم نے کی نا اور ان لوگوں سے ہم ملے اور ان کی خوشی دیکھی, اور جس جگہ پہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کی اس سے تھوڑی سی جگہ پہ آگے جا کے انہوں نے کارڈس کی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہیں پہ ان کا کام چل رہا ہے اور وہ پیسے لے کے اپنے پاکٹس میں ڈال رہے تھے. تو بس وہاں پہ سب کچھ مطلب نا یہ کیا اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے کہ ان کا کام چل رہا ہے اور پیسے لے کے پاکٹس میں ڈال رہے تھے؟ ایگزیکٹلی سعدیہ جی, ہم نے اس سے پہلے ہی کیا تھا. فلڈ سے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم کائنڈنس کاروبار پروگرام ایک انیشیٹ کریں گے, تو ایک دم فلڈ آ گیا. تو ہم نے پہلے مردان میں 4 لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے وینڈرز ہوتے ہیں فروٹس کے یا ویجیٹیبلس کے, جو کہ
ایک ڈیلی ویج پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے تو رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں وہ جو کارٹس ہوتے ہیں. تو 4 ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے ایسے لوگ جو آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں تاکہ کوئی اس کو مس یوز نہ کرے, اس کو بعد میں نہ بیچے, تو ہم نے انہی لوگوں کو دیا. پھر بنیر میں ہم نے خاص کر وہاں پہ سروے کیا تھرو ویری کلوزڈ لوکل فرینڈ وہاں پہ, کہ جو لوگ وہاں پہ پیر بابا میں ہم نے سنا ہوگا میڈیا پہ کہ وہاں پہ سیلاب آیا تھا, تو ان کے سارے کے سارے کیبنز وغیرہ شاپس وغیرہ سارے کے سارے بہ گئے تھے. تو لائک دے ہیو نتھنگ لیفٹ کہ جی وہ اپنا کاروبار شروع کریں. تو انہی لوگوں پر ہم نے فروٹ کارٹس وہاں پہ دیے 10 لوگوں کو. جس طرح عزیر نے کہا کہ لائک ان کی خوشی دے دینی تھی, اور وہ ان حالات میں بھی ہمیں پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ چائے پئیں, ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, اور لائک 2-3 دفعہ وہ ہمیں گلے مل رہے تھے. تو کیونکہ ایک بنیر کا جو فلڈ تھا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. اگر ہم پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک دریا سے پانی اوور فلو ہو کے آئے, اور بنیر میں وہاں پہ جو ہم نے لوگوں سے لوکل پوچھا یا دور جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے, تو وہاں پہ کوئی 300-400 فٹ کا کھڈا پڑا پورا پہاڑ میں. تو یہ لائک میرے خیال میں انسان کا ذہن مانتا نہیں ہے کہ یہ, اور کمرے جتنے بڑے بڑے پتھر آئے ہیں, 2-3 گاؤں مکمل, جس طرح ہم نے بے شنائی گاؤں سنا ہے, قدر نگر نام سنا ہوگا ہم نے, پیر بابا, یہ بالکل صرف ہستی سے مٹ گئے ہیں. تو ایک گھر کے 25-25 لوگ, 15-15 لوگ وہاں پہ لائک فوت ہو گئے تھے. کسی گھر میں بچے رہ گئے, تو کسی گھر میں ایک بزرگ رہ گیا, کسی گھر میں خواتین رہ گئے. تو ان کا کاروبار بالکل ہی تباہ ہو گیا تھا. ایک تو وہ ایک ٹراما کہ آپ کے گھر کے افراد ڈوب گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو ہمارے لائک ابھی میں ریسنٹلی ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 7% ہماری پاورٹی انکریز ہو گئی ہے یہ پچھلے 2 سال میں, 22 سے 24 تک. 6 کروڑ لوگ ہیں جو وہ لائک غربت کی سطح سے نیچے وہ گزار رہے ہیں. 4 کروڑ لوگ ہیں جو ماہانہ صرف پر ڈے صرف 900 روپے کما رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا پھر اگر وہ گھر ختم ہو جائے, ان کا سارے کا سارا جو چھوٹا موٹا کاروبار جو 2-3 ہزار وہ پر ڈے کما رہے ہیں وہ ختم ہو جائے, تو ان کے لیے تو میرے خیال میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کو ایک سسٹینیبل جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے شروع کیا, اور وہ لائک دے ور ویری گریٹفل. اور دوسرا تھا کہ ان کے پرائر ایکسپیرینس تھا اسی کام میں, اور وہ جس طرح عزیر بھائی نے بات کی کہ ہم جو ہی ہم نے کارڈس ان کو ہینڈ اوور کی اینڈ ہم اسلام آباد کے لیے نکل پڑے, تو وہ بازار میں انہوں نے لگا دی, اور وہاں پہ لوگ ان سے لے رہے تھے وہ سامان وغیرہ, اور وہ پیسے لے کے ڈال رہے تھے. تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ الحمدللہ ہمارا جو مقصد تھا تو وہ پورا ہو گیا. اسی وقت ان کا روزگار کا ایک سسٹم ایگزیکٹلی, اس کی فوٹیج بھی ہم نے چھوٹی سی وہ چلتے ہوئے ایک دم سے بنا لی تھی, تو وہ شاید اویلیبل ہوئی تو اسکرین پہ بھی آ جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور مجھے ایکٹ آف کائنڈنس میں یہ اچھا لگتا ہے. مجھے ہر وہ کام اچھا لگتا ہے جس میں آپ انسان کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سے نکلے, اس غربت کے دلدل میں سے, نہ کہ یہ کہ وہ مسلسل اسی میں رہے. کہ کھانا کھلانا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ. ہماری تو قرآن حکیم بار بار اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے. مگر ایک کھانا یہ بھی کھلانا ہے کہ وہ مستقل کھا رہا ہو, مستقل کھاتا رہے, اور وہ آگے اس کو اور بڑھائے, اور وہ کیا پتہ آگے اس کارڈ سے کر کے ایک شاپ اپنی کھول لے, اس کے ساتھ اپنے اس کے بچے اس کام میں لگ جائیں, تو دیٹ کین ملٹیپلائی, چیزیں بڑھ جائیں. اچھا روج, جب آپ نے کام کیا اس کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ نے ضرور میڈیکل کیمپ میں کیا ہوگا ایکٹ آف کائنڈنس کے ساتھ. ڈیفینیٹلی آئی تھنک ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ جس ٹائم پہ ہم نے ایکٹ آف کائنڈنس کے ساتھ کام کیا تھا اس ٹائم پہ وی ور جسٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس. تو میرے خیال سے بہت ریوارڈنگ ہوتا ہے. ہم جب MBBS کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیں یہی بتایا گیا ہوتا ہے کہ ہم اوتھ لیتے ہیں اس چیز کے اوپر بعد میں ڈاکٹر بن کے بھی, کہ ہم نے عوام کی جو لیے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے ارسپیکٹیو آف اینی کلاس, اینی کلچر, اینی تھنگ. اور یہ چیز ہم نے آئی تھنک تھینکس ٹو دس آرگنائزیشن کہ ہم نے اس کو پہلے ہی اپنی فائنل ڈگری کرنے سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھا. تو کہاں کہاں پہ آپ نے کام کیا تھا؟ آئی تھنک میں سوات 3-4 دفعہ ان کے ساتھ سوات گئی. 1-2 کچھ لوکل کیمپس تھے جو ہم نے کیے. دیر ور سم ان ایبٹ آباد, کچھ اسلام آباد کے جو ہے نیئر بائی ایریاز میں تھے, بارہ گاؤں میں تھا, روات کے علاقے میں تھا. سو آئی ورکڈ ود دیم, کچھ کچھ ناردرن ایریاز کے اندر اور کچھ لوکل ایریاز میں. اب ایک ڈاکٹر کی نظر سے جب آپ دیکھتی ہیں کہ کیا مشکلات اور چیلنجز ہیں جو آپ نے ان کیمپس کے دوران آپ نے آبزرو کیے, جو آپ سمجھتی ہیں کہ
جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں شاید ان کو نہ اندازہ ہو. ایبسلیوٹلی. سو جب ہم جاتے تھے ان ایریاز کے اندر تو پہلی چیز جو ہمیں فیل ہوتی تھی دیٹ از ایکسیسیبلٹی ٹو میڈیکل کیئر. جو ان کا ریزن ہوتا ہے جب یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایریاز کو, وہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. اور ہم ایسے ایسے مریضوں کو دیکھتے تھے وہاں پہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ وونڈ ہے یا پھر یہ جو بھی ان کو بیماری ہے یہ بالکل لاسٹ اسٹیجز کے اوپر ہے. اور انفارچونیٹلی ایک تو لیک آف ایجوکیشن, second lack of awareness, that lack of education, and the biggest thing is lack of accessibility to good hospitals. اگر ان کو آنا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جب ٹریول کرتے ہیں تو ہماری ٹریولنگ کاسٹ اتنی ہمیں پڑتی ہے, یا پھر ہم کن گاڑیوں کے اوپر جو ہے نا وہ آئیں. پلس لیک آف اویئرنیس بہت بڑی چیز ہے. وین آئی بیکیم اے ڈاکٹر تو آئی تھینک مائی آرگنائزیشن شفا انٹرنیشنل کہ میں نے ان کے ساتھ کافی زیادہ اویئرنیس کے اوپر کام کیا. آئی ورک اے لاٹ آن بریسٹ کینسر اویئرنیس, وی آر بی ورکنگ اے لاٹ آن سروائکل کینسر, لنگ کینسر, ان چیزوں کے وہ اوپر. ٹھیک ہے, لیکن کہتے ہیں غربت کا اور جہالت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. غربت سے جہالت آتی ہے یا جہالت سے غربت آتی ہے, یہ اب ایک بہت ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ آئی تھنک میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایگزامپل جو ہے وہ دے سکتی ہوں کہ بہت ساری ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں. آپ اس HPV ویکسین کا جو ایک کیمپین چل رہی ہے, یو مسٹ ہیو سین پیپل آر سو ایجوکیٹڈ لیکن وہ نہیں ویکسینیشن لگوا رہے ہیں. ہمیں ایسے ایسے روز ایک نئے پوڈ کاسٹ اور ایک نئی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم ڈاکٹرس کے اگینسٹ لوگ ہو گئے ہیں کہ یہ بھی پروپیگنڈا کے پارٹ ہی ہیں. پیپل آر ایجوکیٹڈ, پیپل آر لائک ان کا غربت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ لیک آف اویئرنیس ہے. وہ کینسر کے اوپر جو ویکسینز کا گورنمنٹ نے بالکل جو گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹ ہوا ہے, تو سب سے بڑا فی الحال تو کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ اتنا پریولنٹ کینسر ہے اور اس کی یہ واحد خواتین کا وہ ایک ایسا کینسر ہے کہ جس کے لیے ویکسین آئی ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ جو کینسر ہے پریونٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں تو روز کے بیسس پہ فون کالز آتی ہیں کہ آپ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں, یا پھر یو نو وی آر ڈوئنگ ٹی وی شوز آن دس, ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اگینسٹ جو ہے نا وہ لوگ ہو گئے ہیں جو ایجوکیٹڈ لاٹ ہے, جن کے پاس اویئرنیس کا طریقہ ہے. لائک ہم چلے ان علاقوں کی بات نہیں کرتے جن کے پاس موبائل نیٹ ورکس نہیں ہیں, یوٹیوب نہیں ہے ویڈیوز دیکھنے کے لیے. جن کے پاس ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ کہ بھائی آپ نے ہمیں اویئر کر دیا ہے, اور یو نو اب ہم نہیں لگوائیں گے اس ویکسینیشن کو بیکاز اٹس این امیریکن پروپیگنڈا اینڈ وی ہیو واچ دس پرٹیکولر براڈ کاسٹ اس بندے کی. تو میرے خیال سے کہ لیک آف اویئرنیس اور غربت کا تعلق تو ہے, پر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے, میں نے پچھلے 3 سالوں میں بہت آئی تھنک آل اوور پاکستان جو ہے بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے لیے بات کی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ ریزلٹس بیٹر ہوتے ہیں اس سے. جہاں پہ ایکسیسیبلٹی ایک فیکٹر بن جاتا ہے, پہلا فیکٹر آپ کا لیک آف اویئرنیس ہی ہے. سو آف کورس بوتھ آف دیم آر لنکڈ ود ایچ ادر, مگر ایک چیز اگر ہے تو میرے خیال سے غربت از ناٹ دی اونلی ریزن جو اویئرنیس نہیں ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل. اچھا, ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی آج کی بات چیت کو, اور کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹرڈ اراؤنڈ رہے جو ابھی صورتحال جس سے کہ ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دو چار ہیں. پروگرام کے اگلے حصے میں اب ہم جانے والے ہیں بریک کے بعد. تو جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو میں کوشش کروں گی کہ ہم جان سکیں ان والنٹیئرس سے اور ایکٹ آف کائنڈنس سے کہ کن جگہوں پہ کس کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے. سو اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ ساتھ رہ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. اسٹے ود اس, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گمشدہ جو خوشیاں